رحم الله من قرأ الفاتحة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. بزرگان عزیز، مسلسل آپ کے سامنے جس آیت کریمہ کی تلاوت شرف میں حاصل کر رہا ہوں اور اسی کے ضمن میں جو موضوع گفتگو ہے وہ ولایت اور بیوی کا کردار بطور مدافع ولایت. قبل اس کے کہ آج کی گفتگو کا آغاز کیا جائے، آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مرحومین جولی اور تمام گزشتگان اور رفتگان اور وہ مرحومین جن کے کوئی بھی نسلیں نہیں ہیں جن کو یاد کرنے والے، ان تمام کو ایک سورہ فاتحہ اور سورہ توحید کی تلاوت لے کر بخش دیں.
सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद खुदा का कलाम है। उस कलाम में हर आयत में किसी में अहकाम बयान हुआ है, किसी में मदहसराई हुई है हिदायत की, किसी में अकायद बयान किए गए हैं। और जिस आयत को मैंने आपके सामने पेश किया है, इसमें दीन के उस हुक्म की तामील करने को कहा गया है जो दीन इस्लाम की बुनियाद है। जब बुनियाद मजबूत होती है तो फिर उसके ऊपर जितनी भी चीजें बनाई जाती हैं उनको कोई खतरा लाहक नहीं होता है। लेकिन अगर बुनियाद ही कमजोर है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि आपने अपने आप को खतरे में डाल दिया है। इंसान मकानात बनाता है, एक जमाना लग जाता है मकान बनाने में इंसान को, तो वो चाहता है कि हम इसकी बुनियाद इतनी मजबूत रखें कि इसके ऊपर जो भी तामीर करें उसको मजबूती मिले। बहुत तवज्जो चाहता हूँ। और ये हमारी कई नस्लों तक फायदा पहुंचाए। ऐसे ही ना, यानी बुनियाद मजबूत होनी चाहिए। जालिमीन भी वजूद में आते हैं जो इस चीज को नजर में नहीं रखते कि बरसहा बरस इस इंसान ने इतनी मेहनत से घरों को तामीर किया है, बनाया है, वो लम्हों में उनके आशियानों को उजाड़ देता है, वक्ती अपनी कुर्सी और तख्त व ताज के लालच में। अगर वाकई वो इंसान होता तो वो इस चीज को समझता, इस चीज को महसूस करता कि कई कई नस्लें हो जाती हैं जो एक खंडहर में जिंदगी बसर करती हैं कई नस्लों के बाद, लेकिन इंसान अपने मकानात को तामीर करता है। इसको महसूस करने की जरूरत है कि कभी भी तखरीब कारी से हुकूमत जारी नहीं रह सकती। कभी आप किसी को बर्बाद करके आबाद नहीं रह सकते। ये खुदा का सिस्टम है, उसूल है कि आप सोचें कि हम जुल्म करके, हम किसी को बर्बाद करके हम आबाद हो जाएंगे, तो कतन ये है कि आपने उसको बर्बाद किया है, खुदा आपको बर्बाद करेंगे। और खुदा जिसको बर्बाद करे तो फिर कोई हस्ती नहीं है कि जो उसको आबाद कर सके। है ना, कितने जालिमीन एक वक्त तक जुल्म करते रहे, लेकिन खुदा की रस्सी में ढील मोहलत मिलती रही। वो समझते रहे कि नहीं, हमारा सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन आखिर में उस जुल्म का सिलसिला खत्म हुआ, जालिम भी खत्म हो गया, कोई पूछने वाला नहीं है। ना जालिम बचा, ना उसकी कब्र का निशान बचा। तो तारीख पढ़ो ना कि जुल्म की बुनियाद पर हुकूमत नहीं की जा सकती है। हुकूमत प्यार और मोहब्बत से चलती है, हुकूमत अदालत से चलती है। अली के मुकाबले में काफी जालिमीन आए, लेकिन सब नेस्तो नाबूद हुए। तो मौजू से बहस निकल ना जाए। इंसान की बुनियाद अगर मजबूत है तो उसके ऊपर जो कुछ भी तामीर करेगा उसकी वो जमानत है। ऐसे ही है ना, दीन इस्लाम भी तामीर हो रहा है।
کس پر؟ ولایت پر تعمیر ہو رہا ہے. ولایت بنیاد اسلام ہے. ولایت اساس اسلام ہے. اگر ولایت کو ہٹا لیا جائے تو اسلام کی یہ جو عمارت کھڑی ہوئی ہے وہ ڈھہ جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کی اساس اور اس کا قیام اسی ولایت کی بنیاد پر ہے. وہ ولایت ہے کیا؟ کہا ولایت خدا، ولایت رسول اور ولایت امیر المومنین اور ام معصومین علیہ السلام. ایسا یہ ولایت ہے. کل کی ہماری گفتگو آپ کے ذہن نشین ہوگی. اسی گفتگو سے تسلسل دیتے ہوئے کہ خدا کے قریب جانا ہے ہمیں. خدا کے قریب ہم جسمی لحاظ سے نہیں ہو سکتے ہیں. کس لحاظ سے ہوں گے؟ ہم نے تقسیم کل بیان کی تھی کہ قربت ایک جسمی ہوتی ہے، ایک روحی ہوتی ہے. یعنی ایک مادی اور ایک روحی. مادی قربت یعنی دو شخص نماز جماعت میں کھڑے ہیں، کندھے سے کندھا ملا ہوا ہے، اسے کہیں گے مادی قربت. اب اس میں اگر کہا جائے کہ اور قریب ہوئی ہے تو یہ کہنا بھیجا ہوگا، کیونکہ پہلے سے قریب ہے. مانوی قربت کیا ہے؟ مانوی قربت یہ ہے کہ انسان، ایک اور چیز کہ مادی قربت میں ایک جگہ پہ دونوں کا موجود رہنا ضروری ہے، لیکن مانوی قربت میں ایسا نہیں ہے. مانوی قربت میں ہو سکتا ہے کہ ایک شخص ہمارے پہلو میں ہو، ایک دم نزدیک میں بیٹھا ہو، لیکن ہم سے کوسوں دور ہو. توجہ چاہتا ہوں. مانوی قربت میں اور روحانی قربت میں نزدیکی میں یہ ضروری نہیں ہے کہ جو ہمارے بغل میں بیٹھا ہے وہ ہمارا نزدیکی ہے، وہ ہم سے قریب ہے. بہت سے لوگ رسول اللہ کے قریب تھے، نزدیک بیٹھے تھے، لیکن کوسوں دور تھے. تو جو ہے نا، اور بہت سے افراد جو کوسوں دور تھے لیکن رسول اللہ کے دل کے نزدیک تھے، اور اتنا نزدیک تھے، اتنا نزدیک تھے کہ رسول اللہ نے اعلان کر دیا کہ سلمان تم میں سے نہیں ہے، سلمان ہم اہل بیت میں سے. ایک صلوات پر محمد. بلند نعرے صلوات. تو ولایت مانوی قربت مانوی نزدیکی، وہ مادی نزدیکی، اس کے نزدیک کوئی معیار نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوسوں دور ہو لیکن دل ملا ہوا ہے. اور مانوی قربت میں ایک اور فرق ہے مادی قربت کے بنسبت. مادی قربت میں یعنی ہم جب 4 قدم آگے بڑھے ہیں اور وہ ادھر سے 4 قدم آگے بڑھا ہے تو دونوں قریب ہوئے ہیں. لیکن مانوی قربت میں اور مانوی محبت میں، نزدیکی میں، یہ ضروری نہیں کہ ہم بڑھے ہیں یا ادھر سے بڑھے ہیں تو ضروری نہیں کہ ہم ادھر سے بڑھ گئے، یعنی فاصلہ کم ہو گیا ہے. ایسا ضروری نہیں ہے. اسے اگر ہمیں اپنی زندگی میں دیکھنا ہے تو والدین اپنے بچوں سے کافی نزدیک ہیں، لیکن بچے، کیا سارے بچے والدین سے اتنے نزدیک ہیں جتنے والدین ہیں؟ بہت توجہ چاہتا ہوں. ایسے ہی ہے نا. تو بس اسی طریقے سے خدا ہماری رگیجا سے قریب ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ خدا ہمارے اتنے نزدیک ہے تو ہم بھی خدا کے اتنے نزدیک ہیں. توجہ چاہتا ہوں. یعنی ضروری ہے کہ جیسے خدا ہم تک نزدیک ہے، ہم اپنے آپ کو خدا کے نزدیک پہنچائیں. اور خدا کے نزدیک پہنچانے کا
کائنات میں اگر بہترین وسیلہ ہے تو ولایت سے بہتر کوئی اور وسیلہ نہیں ہے جو خدا تک ہمیں پہنچا سکتا ہے. ایک صلوات پر محمد ہو. ولایت سے بہتر اہل بیت علیہ السلام کی ذات سے بہتر کوئی ایسا وسیلہ نہیں ہے جو ہمیں خدا تک پہنچائے. اہل بیت ہے، ان کا ساتھ ہے، ولایت امیر المومنین ہے، تب تو سمجھیے سب کچھ صحیح ہے. لیکن اگر ولایت نہیں ہے تو پھر معاملہ ہمارا صحیح نہیں ہے. سید مرتضی جو سید رضی اللہ مقاموں کے بھائی تھے. سید رضی کون؟ جنہوں نے نہج البلاغہ میں جو احادیث ہے ان کو مرتب کیا ہے، جمع کیا ہے. دونوں ہی عالم دین ہیں. سید مرتضی کے دور کا ایک واقعہ ہے کہ یہ ایک دفعہ حج کے لیے جاتے ہیں اور راستے میں لوگوں نے بتایا کہ سید ہمارے کاروان میں ایک معظمہ ہے جس کی عمر 17 18 20 سال کی ہے، لیکن اس کے سر کے بال خواتین بتاتی ہیں سفید ہیں، کمر خمیدہ ہو گئی ہے اور ضعیف نظر آ رہی ہے. خواتین نے بہرحال ایک احوال و پرسی، ایک نرمی، ایک اخلاقاً اس سے پوچھا کیا ماجرا ہے، کیا ہوا تمہارے ساتھ حادثہ کہ تمہاری اس طریقے سے کمر خمیدہ ہو گئی ہے، تم ضعیف ہو گئی ہو، کیا غم ہوئے ہیں. سفر میں انسان نکلتا ہے تو ایک دوسرے کی احوال و پرسی کرتا ہے. سید لیکن وہ بتا نہیں رہی ہیں. ہم چاہتے ہیں کیونکہ پورا کاروان ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہے، ہم چاہتے ہیں سید آپ دریافت کریں گے تو شاید وہ خاتون آپ کو بتا دیں. جب حج کے تمام اعمال ہو گئے تو سید مرتضی نے اس خاتون کو بلوایا، کہا کہ تیرے ساتھ کون ایسا حادثہ ہو گیا ہے جس کی وجہ سے تیری یہ وضعیت ہو گئی ہے. اس نے کہا سید جانے دیجئے. بہرحال ادھر سے اصرار ہوا تو بتایا کہ میرا ایک سگا بھائی تھا اور سید ہم جعفری نہیں تھے، ہم علی کے ماننے والے نہیں تھے. میرے بھائی کا انتقال ہوا، ایک ہی بھائی تھا ہمارے خاندان میں، عزیز و اقارب میں، اس کا انتقال ہوا، اس کو دفن کیا گیا. شب اول میں اس کی قبر پر قرآن کی تلاوت کر رہی تھی تو مجھے ایک بارگی اس قبر سے بلند آوازیں آنے لگی. میرا دل بے سکون ہوا، بے چین ہوا. میں نے سوچا کہ یہ آواز کدھر سے آ رہی ہے تو غور و دقت کیا تو معلوم ہوا کہ خود میرے بھائی کی جو قبر ہے اس سے آواز آ رہی ہے. میں نے سید اس بے چینی کے عالم میں اس کے اندر، اس قبر کے اندر کسی طریقے سے ایک سوراخ کیا اور سوراخ سے دیکھنا چاہا کہ ماجرا کیا ہے. تو کیا دیکھا کہ سوال کرنے والے فرشتے ہمارے بھائی سے سوال کر رہے ہیں، من ہوا ربک، تمہارا رب کون ہے، آپ کا نبی کون ہے، آپ کا قبلہ کیا ہے، آپ کی کتاب کیا ہے. اور میرا بھائی اتنا ڈرا ہوا ہے ان فرشتوں کے ہولناک چہروں سے کہ وہ کچھ بول نہیں پا رہا ہے، کچھ بھی بیان نہیں کر پا رہا ہے. پھر میں نے دیکھا کہ ایک شخصیت نمودار ہوئی اور جیسے ہی وہ آئی ہے، دیکھیے واقعی کتنے کریم ابن کریم ہیں، یہ اپنوں کی مدد کے لیے بھی جاتے ہیں اور غیروں کی بھی مدد کے لیے جاتے ہیں. وہ نمودار ہوئی، ظاہر ہوئی اور کہا کیوں پریشان ہو رہا ہے، کیوں نہیں بتا دیتا کہ تیرا رب، تیرا معبود، تیرا خدا ہے، اللہ رب العزت تیرا رب ہے. اس کو حوصلہ ملا، اس نے جواب بتایا کہ میرا خالق، میرا مالک، میرا اللہ ہے. اب جب ایک پہلا جواب بتا دیا ہے تو فرشتوں کے جو سختی تھی وہ تھوڑا نرمی میں تبدیل ہوئی، چہرہ جو ہولناک تھا وہ تھوڑا سا نرم ہوا. اس کے بعد دوسرا سوال کہ تمہارا قبلہ کیا ہے. اب یہ پھر
کیوں نہیں کہہ دیتا کہ تیرا قبلہ جو ہے کعبہ ہے؟ تیسرا سوال، تیری کتاب کون سی ہے؟ پھر یہ مراجعہ کرتا ہے کہ جواب ملے، کیونکہ یہ سلسلہ ہو گیا ہے نا. کیوں نہیں بتا دے گا کہ تیری کتاب جو ہے قرآن کریم ہے؟ بہت توجہ جاتا ہوں. مسلسل وہ سوالات ہوتے جا رہے ہیں اور یہ جوابات ملتے جا رہے ہیں. اب آخری سوال جو سب سے اہم تھا، بہت توجہ جاتا ہوں. امتحانات جو لوگ دیے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ امتحان کے پیپر میں ایک کلیدی سوال ہوتا ہے جو معین کرتا ہے کہ یہ جتنے جوابات دیے ہیں یہ اس نے اپنی محنت سے دیے ہیں یا بہت توجہ چاہتا ہوں یا سفارش سے یا نقل کیا ہے. ہوتا ہے نا، یعنی وہ تمام سوالوں کا نچوڑ اس سوال میں ہوتا ہے. اب کہا کہ تیرا امام کون ہے؟ اللہ، تیرا امام کون ہے؟ اب یہ پھر ملا کے جواب ملے، لیکن امام نے کوئی جواب نہیں دیا. اب جب کوئی جواب نہیں دیا پھر سوال کیا گیا کہ تیرا امام کون ہے؟ پھر جواب نہیں ملا تو یہ چیختی ہے معظمہ کہ جیسے اب تک آپ نے مدد کی ہے کیوں نہیں اس سوال کا بھی جواب دے دیتے ہیں. تو مولا نے فرمایا ہے کاش کہ یہ اپنی زندگی حیات میں میری ولایت کا قائل ہوتا تو اس سے اتنے سوال پوچھے ہی نہ جاتے. جب یہ پوچھا جاتا کہ کیا تو علی کا چاہنے والا ہے، بس یہ معلوم ہو جاتا یہ علی کی ولایت کا قائل ہے تو اس کی کعبے کی بھی حل ہو جاتی، نمازیں بھی حل ہو جاتی، حج بھی حل ہو. صلوات علی محمد. اتنے سوالوں کی نوبت ہی نہ آتی، چہرہ بتاتا یہ علی کا چاہنے والا ہے، محبت بتاتی کہ یہ علی کا ماننے والا ہے. پھر اتنے سوال ہے، اتنے سوالات ہیں. اور میرے عزیزوں اس چیز پر ایک اور روایت ہے کہ کتنی اہم ہے یہ ولایت علی ابن ابی طالب، کتنی اہم ہے. قرآن کی ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ روز قیامت تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. باس پرس تو ہوگی. پہلے دن ہم نے ایک روایت پیش کی تھی کہ بی بی کی محبت 100 مشکل جگہوں پر کام آئیں گی، جن میں سے 6 آسان جگہیں رسول اللہ نے بیان کی، جن میں جو 6 آسان رسول کے نزدیک آسان ہیں ہمارے نزدیک سب سے زیادہ سخت ہیں. اس میں سے قبر کی منزل پر محبت فاطمہ کام آئے گی، ولایت فاطمہ کام آئے گی. حشر، موت، ان جگہوں پر ولایت کام آئے گی، یعنی ہر موقع پر ولایت کام آئے گی. اور سب سے پہلا جو سوال ہوگا وہ ولایت کے ہی بارے میں ہوگا. اگر ولایت سے گزر گئے تو سب کچھ ہے، معاملہ حل ہے. تو قرآن کہہ رہا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تم سے روز قیامت نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. اس کے ضمن میں، اس آیت کے ضمن میں مختلف تفسیریں ہیں، مختلف نظریات ہیں. ابو حنیفہ کا بھی ایک نظریہ تھا، وہ یہ بولتا ہے کہ اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ روز قیامت پروردگار جو سوال کرے گا وہ انسان کی دنیاوی غذاؤں کے بارے میں سوال کرے گا. روزانہ جو ماشاءاللہ مرغ مسلم آپ کھا رہے ہیں، چاول اور روٹیاں کھا رہے ہیں، ان کا سوال کیا جائے گا کہ اس 50-60 سال میں کئی ہزار بکروں کو آپ نے قربان کر دیا، کئی لاکھ مرغیوں کو شہید کر دیا. وہ سارے سوال جواب آپ کو دینے ہوں گے. اب بقول محمد حنفیہ کے نظریے کے نزدیک، اہل بیت کا نظریہ نہیں ہے. اب جو ان کے ماننے والے ہوں گے وہ اسی لحاظ سے حساب و کتاب دیں گے. ہم تو شاگردوں کو نہیں مانتے، ہم استاد کو مانتے ہیں. ہم ان نالائق شاگردوں کو بھی نہیں مانتے
جو 2 سال تو استاد کے پاس پڑھے اور استاد سے پھر مخالف ہو کر اپنی ایک دکان کھول لے. ہم تو ان شاگردوں کے ماننے والے ہیں جو استاد کے زیر نظر کام کریں, استاد کے پیروکار ہوں. اسی وجہ سے ہمارے ہاں جو معیار محبت ہے وہ معیار محبت ولایت ہے. ہم بھی صحابی کو مانتے ہیں, لیکن وہ صحابی جو رسول کا پیروکار ہو, وہ صحابی جو علی کا ماننے والا ہو, وہ صحابی جو خدا کا ماننے والا ہو. صلوات پر محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب یہ نظریہ امام تک پہنچتا ہے تو امام نے کہا کہ بلا کے لاؤ محمد حنفیہ کو. ارے ابو حنیفہ کو بلا کے لے کے آؤ. پوچھتے ہیں کہ اب بلایا گیا تو ابو حنیفہ سے پوچھا مولانا کہ یہ بتاؤ ثم لا تسألن یومئذ عن النعیم کی نیت کے سلسلے سے تم کہتے ہو روز قیامت پروردگار نعمتوں کے بارے میں سوال کرے گا, تو تم نے یہ تفسیر پیش کی ہے کہ اللہ روز قیامت غذاؤں کے بارے میں سوال کرے گا. جی مولا ہماری تو فکر یہیں تک پہنچی ہے. میں کہوں گا اس سے زیادہ تم سوچ بھی نہیں سکتے. اگر دل نورانی ہوتا تو فکر نورانیت تک پہنچتی, لیکن دل تو مادی ہے, دل تو دنیا میں لگا ہوا ہے, تو فکر بھی فقط دنیا تک محدود رہ جائے گی. جن کا دل مانوی ہوتا ہے وہ اس مادیات سے نکل کر عالم کمالات تک اپنے کو پہنچاتے ہیں. توجہ ہے نا. مولا نے کہا یہ بتاؤ. اب دیکھیے اگر مولا اپنی تفسیر جو حقیقی تفسیر ہے وہ بیان کر دیتے تو یہ رد کر دیتا. مولا نے ایک سوال کیا. ایک صلوات پڑھیں محمد. یہ بتاؤ تمہارے یہاں یہ علمی دلیل ہوتی ہے, تمہارے یہاں کوئی مہمان آیا ہے؟ بولے ہاں مولا ہمارے مہمان آیا ہے. کہا اس کو کس طریقے سے اس کا احترام کرتے ہو, کس طریقے سے خیر مقدم کرتے ہو؟ کہا مولا ہم اس کو جو ہے دروازے تک جاتے ہیں, اس کا احترام کرتے ہیں, خیر مقدم کرتے ہیں, اور اس کو گھر کے اندر داخل آتے ہیں, اور اس کے لحاظ سے جو وہ پسند کرتا ہے اس کے لحاظ سے غذاؤں کو مزین کرتے ہیں دسترخوان پہ, اور بسم اللہ کہتے ہیں. مولا نے کہا کہ پھر کہا وہ جب غذائیں تناول کر لیتا ہے تو پھر اس کو احترام کے ساتھ ہم اس کا ہاتھ دھلاتے ہیں اور بڑے عزت و احترام کے ساتھ اس کو رخصت کرتے ہیں. تو مولا نے کہا کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ دسترخوان پہ کھانے کے بعد تم نے سوال کر لیا ہو اپنے مہمان سے؟ بہت توجہ چاہتا ہوں کہ آج مولانا حسین عباس صاحب آپ نے جو ہے اتنا شوربہ استعمال کیا ہے, آج آپ نے اتنی روٹیاں کھائی ہیں, بہت توجہ چاہتا ہوں, آج آپ نے اتنی دالیں استعمال کی ہیں, یہ سبزی استعمال کی ہے. اللہ اکبر. کا مولا یہ تو مہمان نوازی کے خلاف بات ہے کہ جس مہمان کو ہم اپنے دسترخوان پر دعوت دیں اور اس سے ہم ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں سوالات کریں, یہ تو خلاف مہمان نوازی ہے. تو اب امام نے دیکھیے, اب امام نے کہا کہ یہ بتاؤ جب ایک ایسی عام بات جس کو تم پسند نہیں کرتے ہو کہ یہ مہمان نوازی کے خلاف ہے کہ جو رزق و روزی تم نے اس کے سامنے رکھی ہے اس کے بارے میں سوال کرو, تو وہ تو خدائے منان جو ہے خالقین ہے, وہ کس طریقے سے اس کے لیے زیب دیتا ہے کہ وہ
ان چھوٹی چیزوں کے بارے میں روز قیامت تم سے سوال کرے گا. کہا مولا ہماری تو فکر یہیں تک پہنچی ہے. مولا نے کہا کاش کہ کچھ سال اور ہمارے پاس ہوتے, ہماری فکر مادیت سے نکل کر روحانیت تک پہنچتی. مولا بتائیے کہ روز قیامت کس بارے میں سوال ہوگا؟ مولا نے کہا روز قیامت فقط ہماری ولایت کے بارے میں ولایت کے بارے میں سوال ہوگا. ولایت کا معاملہ اگر ہو گیا تب تو سارا معاملہ حل ہے. میرے عزیزوں ہمیں بڑی مختصر سی زندگی دی گئی ہے. اس مختصر سی زندگی میں اگر ہم نے اس زندگی کو بابرکت بنا لیا, کیونکہ جناب آدم سے لے کر کروڑوں لاکھوں آدمی پیدا ہوئے, کتنے ختم ہو گئے, 1400 صدیوں میں بھی کتنے افراد آئے اور ختم ہو گئے, لیکن کچھ کے ہی نام کیوں باقی ہیں؟ باقی ہیں اور کیوں باقی ہیں؟ انہوں نے کیا کارنامے کیے اور کس کوالٹی کے ساتھ کیا کہ آج تک ان کا نام باقی ہے. اور جو ہے نا بسا اوقات ایک انسان کی 100 سال عمر ہوتی ہے, لیکن وہ 100 سال ذرہ برابر نہ اس کو فائدہ پہنچاتی ہے, نہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتی, نہ معاشرے کو فائدہ پہنچاتی ہے. عربی گرامر میں 4 لفظ ہیں. بخیل, موضوع سے ہٹے نہیں ہے, بخیل, لئیم, کریم اور سخی. بخیل کسے کہتے ہیں اور لئیم کسے کہتے ہیں؟ وکیل کنجوس کو کہتے ہیں. جی, بخیل کہتے ہیں جو خود کھائے لیکن دوسروں کو نہ کھلائے. لئیم جو نہ خود کھائے نہ دوسروں کو کھلائے, یعنی نہ خود نیکی کرے نہ دوسروں کو نیکی کرنے دے, نہ خود نیک راستے پہ جائے نہ دوسروں کو کہے کہ بھائی چلیے اس نیک راہ ہمیں شریک ہوئی ہے نا. توجہ, ان 2 لفظوں سے بحث نہیں ہے کیونکہ موضوع بحث ہماری جو ہے اس سے ہے. اللہ نے انسان کو مختصر سی زندگی دی ہے اور مختصر سی دولت دی ہے. انسان چاہتا ہے کہ اس مختصر سی زندگی کو, ہر انسان چاہتا ہے کہ ہماری مختصر سی زندگی بابرکت ہو جائے اور یہ مختصر سی دولت اتنی زیادہ ہو جائے کہ یہ پوری دنیا, رہتی دنیا تک بھی ثواب دے اور آخرت میں بھی ثواب دے. یہی ہے نا, انسان یہی چاہتا نا. کیا کرے, بہت سے افراد آئے اور ختم ہو گئے, لیکن بعض افرادوں کی زندگی آج تک ان کو اس دنیا میں بھی برکتیں مل رہی ہیں ان کی نسلوں میں, اور آخرت میں بھی جزا مل رہی ہے. مثال کے طور پہ کسی جگہ مسجد بن رہی ہے, انہوں نے مسجد میں ایک مختصر سا اماؤنٹ تعاون کیا, یہ مختصر سا اماؤنٹ ہے, لیکن اب جب تک یہ مسجد قائم ہے اس کی برکتیں اس کی دولت میں بھی ہے, اس کی نسل میں بھی ہے, اس کی آخرت میں بھی ملے گی. یا انسان کو ایک ایسی کتاب ہدایت لکھ کر چلا جائے, تعریف کر کے چلا جائے, خود تو مختصر سی زندگی چلی گئی لیکن اپنی زندگی کو اس نے مبارک بنا دیا, کیونکہ اس نے ایک ایسی کتاب لکھی ہے جو فضائل ولایت میں, فضائل اہل بیت میں یا دفاع ولایت میں, اب جب تک انسان اس کتاب کو پڑھتا رہے گا اور ہدایت پاتا رہے گا تب تک اس انسان کی زندگی بابرکت رہے گی. توجہ ہے نا, یعنی معلوم یہ ہوا کہ کچھ کارنامے ایسے ہوتے ہیں جن سے ہم اپنی زندگی کو مبارک قرار دے سکتے ہیں, اپنی زندگی کو بابرکت قرار دے سکتے ہیں, ہے نا. بی بی کی مختصر سی زندگی تھی لیکن کتنی بابرکت تھی, کتنی بابرکت تھی. بی بی کی زندگی 18 سال کی عمر کل زندگی بی بی کی,
اس زندگی میں ایسا کارنامہ کیا بیوی نے، جناب آدم سے لے کر آخری نبی سے پہلے تک سارے نبی کس چیز کی طرف دعوت دے رہے تھے؟ توحید کی طرف. کسی بھی نبی نے، کسی بھی رسول نے کسی کو مشرک بننے کی دعوت نہیں دی ہے، ہر ایک کو توحید پرست بنانے کی دعوت دی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ رسول اللہ ہے، رسول اللہ نے توحید کی دعوت دی، اپنی رسالت کی دعوت دی، علی کی ولایت کی دعوت دی. ایسا ہی نا؟ غدیر تک رسول کائنات نے یہ تمام دعوتیں دیتے رہے. غدیر میں ولایت کی دعوت دی ہے نا، غدیر میں معاملہ ہوا ہے نا، تو غدیر تک 1,24,000 نبیوں کے تمام حکم، تمام احکام، تمام محنتیں رسول پر آ کر ٹکی تھیں، اور رسول کی ساری محنتیں غدیر پر آ کر رکی تھیں. تو جو ہے نا، غدیر پر آ کر رکی تھیں کہ رسول اگر اس امر کو انجام نہ دیا تو یہ سمجھ لو تمام نبیوں کی محنتیں، تمام نبیوں کی فضیلتیں، تمام نبیوں کی محنتیں ضائع ہو جائیں گی. کیونکہ یہ تمام احکام، یہ تمام محنتیں ولایت علی پر موقوف ہیں. اگر ولایت کا اعلان ہوا تو یہ نماز ہو جائے گی، روزہ ہو جائے گا، حج ہو جائے گا. میرے عزیزوں، اگر رسول اعلان نہ کرتے تو ساری محنتیں ہو جاتی ضائع. رسول نے اعلان ولایت کیا تو اب معلوم یہ ہوا سارے نبیوں کی محنتوں کو رسول اللہ نے اس کا حق پہنچا دیا، اعلان کر دیا، دین کامل سب تک پہنچ گیا. اب میرے عزیزوں یہ بتاؤ، اب اس دین کو اگر کوئی بچا لے تو اسے کہتے ہیں رسول کی ذات. اور رسول کے بعد کوئی دین کے ساتھ ساتھ ولایت کو بچا لے، اگر بیوی کا وجود نہ ہوتا تو پھر نہ نماز بچتی، نہ روزہ بچتا، نہ حج بچتا. کیونکہ بیوی نے ولایت کو بچایا ہے. ولایت بچایا تو نماز بچی، ولایت بچایا تو حج بچا، ولایت بچایا تو روزہ بچا. یعنی بیوی نے بتا دیا کہ میرے وجود نے ولایت کا تحفظ کیا ہے، اور ولایت نے تمام اسلام کا تحفظ کیا ہے. صلوات پر محمد اب اس حدیث کو سمجھیے. اب جب آپ یہ سمجھ گئے ہیں، اب وہ حدیث کہ رسول اگر افلاک کو خلق کرنے کا مقصد نہ ہوتا، اگر آپ کو خلق کرنے کا مقصد نہ ہوتا تو یہ افلاک کو خلق نہ کرتے، اور اگر علی کو خلق نہ کرنا ہوتا تو آپ کو خلق نہ کرتے، اور اگر فاطمہ کو خلق کرنے کا مقصد نہ ہوتا تو آپ دونوں کو خلق نہ کرتے. یہ حدیث کیا یہ بتانا چاہتی کہ فاطمہ ان سے بافضیلت ہے؟ ایسا نہیں، سب میں واحد ہے. نہیں، یہ ترتیب اس طریقے سے سوچیے کہ خلق کی محنت کو رسول اللہ نے بچایا ہے اور پہنچایا ہے، اور رسول کی محنت کو سبحان اللہ علی کی ولایت نے کمال تک پہنچایا ہے، اور رسول اور علی کی محنتوں کو فاطمہ زہرا نے بچایا ہے. معلوم یہ ہوا بیوی کا وجود وہ ہے جس نے رسالت کو بھی بچایا اور امامت کو بھی بچایا ہے. صلوات پر محمد زندگی، ایسی خالی زندگی بیوی نے گزاری. تو جو کنیزان زہرا ہیں ان کے لیے بھی یہ چیز ہے کہ اپنی زندگی کو خالصتاً، اگر اپنے آپ کو کنیزہ زہرا بنانا ہے تو خالصتاً کام کریں. ابھی ایران میں ایک واقعہ ایک عالم دین نقل کر رہے تھے، بہت توجہ چاہتا ہوں، کس طریقے سے کنیزہ زہرا بنتی ہے، کس طریقے سے ولایت کی واقعی قربت انہیں حاصل ہوتی ہے. جب ایسا کردار بناتا ہے انسان تب اس کے اوپر اہل بیت کا کرم ہوتا ہے. ایک ضعیف خاتون، ابھی جنگ ہو رہی تھی نا،
ظالم اور مظلوم کے درمیان مدد کرنے کے لیے شہدائے لبنان کی اس خاتون نے اپنے پاس جو اس کے زیورات تھے وہ پوٹلی میں رکھ کر حرم کے قریب جو میز لگی ہوئی تھی مدد کے لیے وہاں لے کر گئی، اور لے کر جانے کے بعد اس نے پوٹلی رکھ دی۔ اب وہ جو رسید بنا رہا تھا اس نے دیکھا یہ خاتون آئی ہے، اس نے پوٹلی کھولا اور دیکھا وہ خاتون چلی جا رہی ہے، تو دیکھا تو اس میں چوڑیاں، سونے کی چوڑیاں۔ اب یہ خادم جو تھا وہ دوڑا ہوا، بی بی آپ ایسے ہی چلی جا رہی ہیں، رسید تو لے لیجئے، آپ نے جو یہ مدد کی ہے اس کی رسید تو لے لیے۔ تو بی بی نے کہا میں نے خدا اور رسول اور ولایت کی راہ میں اپنے 4 بیٹے دے دیے، اس کی رسید تو میں نے لی نہیں، جو ہے نا 4 بیٹے ہم نے قربان کر دیے، اس کی تو رسید لی نہیں، تو میں اس کی رسید لے کر کیا کروں؟ اللہ، جب یہ جذبہ ہوتا ہے تب ولایت وجود میں آتی ہے نا؟ یہی جذبہ تھا نا وہب قلبی کی والدہ، یہی جذبہ تھا نا۔ عیسائی مذہب پہ تھے، امام نے دعوت دیا، جناب وہب قلبی بھی، ان کی بیوی بھی، ان کی والدہ بھی، تینوں ایمان لائے اور مولا کی نصرت ولایت کی مدد کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے، دفاع ولایت کو فریضہ سمجھا۔ کہتے ہیں نا کہ امام نے انتخاب کیا ہے، ولایت انتخاب کرتی ہے کہ کون ہمارا محب بنے گا، کس میں صلاحیت ہے اور کس میں صلاحیت نہیں ہے۔ خوشا نصیب ہیں ہم کہ ہم کو پروردگار نے ایسے دامن میں پیدا کیا ہے جو اہل بیت کے پروردہ ہیں، خوشا نصیب ہیں، اور ہماری روحوں نے وہاں پر ولایت کی تائید کیا تھا، تب آج ہم اہل بیت کے ماننے والے۔ توجہ ہے، وہب قلبی کی والدہ نے کیا کارنامہ کیا؟ بہت سی خواتین تھیں، لیکن وہب قلبی کی شہادت کے بعد جب ظالم نے سر اٹھا کر پھینکا ہے تو اس بیٹے کا سر ماں کا دیکھی کلیجا، لیکن کردار دیکھیے ولایت سے کیسے جو ہے متاثر ہے۔ سر کو لیا اور لینے کے بعد کہا بیٹا تم میری اولاد تو ہو، لیکن جو ہم اہل بیت پر قربان کر دیتے ہیں، ولایت پر قربان کر دیتے ہیں، پھر ہم اسے واپس نہیں لیتے ہیں۔ اور بی بی نے روانہ کر دیا، کہا جو ہم اہل بیت کے لیے قربان کر دیتے ہیں پھر ان کو ہم لیتے نہیں ہیں میرے عزیزوں۔ تو یہ سیرت ہے کہ انسان اپنے آپ کو ولایت کی زندگی میں ڈھالے، اور جب ولایت کی اور دفاع ولایت کی زندگی میں ڈھالتا ہے تب خدا اس کے نام اور اس کی زندگی کو بابرکت بناتا ہے، اس کی زندگی کو بابرکت بناتا ہے۔ لیکن واقعاً بی بی نے دفاع ولایت کیا، اور دفاع ولایت میں بی بی نے تحمل اور برداشت بھی کیا۔ ہمارے استاد نقل کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ میں یورپ گیا تھا اور وہاں پر ایک ہڈی کے ڈاکٹروں سے میری ملاقات ہوئی۔ ان ڈاکٹروں سے تھوڑی ہم نے معلومات لینی چاہیے کہ کہاں کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے تو کیا تکلیف ہوتی ہے۔ تو ڈاکٹر نے بتایا کہ اگر پیر کی ہڈی ٹوٹ جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، چانے کی ہڈی ٹوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر پسلی کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، یعنی یہ ساری ہڈیاں جڑ جاتی ہیں لیکن سوائے پسلی کی ہڈی، اور پھر اس کے بعد ایک ایک سانس انسان کے لیے سخت ہو جاتی ہے دینا۔ اس کے بعد میں سوچتا رہا کہ بی بی نے کیسے 75 دن اور 95 دن گزارے ہیں، اور تمام علوم کو بھی انجام دے رہی ہے بی بی، اور یہ بھی احساس نہیں ہونے دے رہی ہے کہ علی کو خبر ہونے پائے۔ کس طریقے سے سب سے قریب جو خاتون کے ہوتا ہے اس کا شوہر ہوتا ہے، کس طریقے سے بی بی زندگی گزار رہی ہے، کس طریقے سے اپنے آپ کو
زندگی میں مشغول کے علی کو خبر نہیں ہے. ہاں وہ دن بھی آیا جب بی بی روزمرہ کے کاموں میں کچھ زیادہ ہی مشغول تھی. ہاں بچوں کو ایک طرف نہلا بھی رہی ہیں, بچوں کو آراستہ بھی کر رہی ہیں, کھانا بھی بنا رہی ہیں, فلاں کام بھی انجام دے رہی, اور روزمرہ سے زیادہ فضا کہہ رہی بی بی خیر تو ہے. اسما نے کہا بی بی خیر تو ہے. بی بی نے کہا میرا آج آخری دن ہے. اللہ اللہ بچوں کو آمادہ کیا, مسجد کی طرف روانہ کیا. اسما سے کہا اسما جب تک میری تحلیل و تسبیح کی آواز آتی رہے سمجھنا تیری شہزادی زندہ ہے. بی بی نے نماز مغرب پڑھی, چادر اوڑھ کر لیٹی, تسبیح و تحلیل کی آوازیں ختم ہوئی, بی بی کی آواز ختم ہوئی, اسما رونے لگی. تبھی شہزادے دکھے. بی بی نے کہا جناب اسما نے کہا شہزادوں کھانا کھا لو. بی بی کے بچوں نے کہا تم کیا سمجھتی ہو ہمیں خبر نہیں, ہماری اماں اس دنیا سے چلی گئی. اب جو جا کر بچوں نے علی مرتضیٰ کو خبر دی, علی مسجد سے لے کر بیت الشرف تک آتے کئی مقامات پر گرے, پھر اٹھے. میں کہوں یا علی فاطمہ کی شہادت نے آپ کو اس طرح سے غمگین کر دیا. آئیے دشت کربلا میں حسین کے سر و تن میں جدائی ہو رہی ہے. زینب کھڑی دیکھ رہی ہے. ارے پسر سال تو دیکھ رہا ہے میرا ماں جایا تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر سی عزا کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار محبوب تو کریم ہے رحیم ہے, دنیا جہان میں جہاں جہاں پر مظلومین ہیں ان کی حفاظت فرما. پروردگار جو ظالمین قابل اصلاح نہیں ان کو نیست و نابود کر. مالک تو کریم ہے تو رحیم ہے. پروردگار دنیا کائنات میں جہاں جہاں پر بھی ہے تیرے توحید کے پرست ہیں, تیری ولایت کے اور تیرے رسول کی ولایت کے ماننے والے ہیں, پتی کی ولایت کے ماننے والے ہیں. وہ اگر مریض ہیں ان کو شفا کامل و عاجل عطا فرما. جو حج و زیارت کے مشتاق ہیں ان کے دلی آرزو کو شرف قبولیت عطا فرما. پروردگار معبود تو کریم ہے تو رحیم ہے, آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعمال و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ماتم حسین.